बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज बाकायदा तौर पे निगरान वजीर आजम काकड़ साहब का पहला दिन होगा। आज उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाना है और जैसे ही वो हल्फ उठाएंगे शहबाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम हो जाएंगे। साबिक तो वो हो चुके हैं, लेकिन चूंकि इख्तदार और इख्तियार की जो चस है वो ऐसी पैड़ी है कि चाहते हुए भी उन्होंने 2 दिन और ले लिए और आज वो अपने गॉड ऑफ ऑनर का शौक पूरा करेंगे। कल उन्होंने अपनी तकरीर की आखिरी और उस तकरीर में सिवाय पशेमानी के, सिवाय परेशानी के, सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ नहीं था, सिवाय महरूमी के और कुछ नहीं था। फ्रस्ट्रेशन थी जिसमें बताने को कुछ नहीं था। और इन 16 महीनों में उन्होंने कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया, कोई एक काम भी ऐसा नहीं किया कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के शहरियों को या पाकिस्तान को कोई रत्ती बराबर भी फायदा पहुंचा हो। इसलिए आए बाएं शाएं करके कल वो गुजर गए और उनका कौमी नशरियाती पर जो खिताब है वो कितने लोगों ने सुना। 25 करोड़ का मुल्क है, कितने लोगों ने सुना ये जाके आप खुद ही निकालें और वहां से सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया पे जाएं और वहां से व्यूज चेक कर लें कि कितने लोगों ने सुना। चंद लोग थे, चंद लोग 25 करोड़ आवाम से। ये है साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के 16 महीनों का निचोड़, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो तंग आ चुके हैं और इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि अपने वो मतलूब थे। जनाब शहबाज शरीफ साहब पे फर्द जुर्म आयद होना था जिस दिन उन्होंने वजीर आजम का हल्फ उठाया और उनके बेटे पर भी फर्द जुर्म आयद होना था जो बाद में वजीर आला बने। ये पूरी की पूरी दास्तान है कि जिन लोगों पे फर्द जुर्म आयद होना था, जिन्होंने सजाएं होनी थी, जिन्होंने मुजरिम कहलाना था, उन सब के साथ ड्राइंग रूम में बैठ के बाजवा साहब ने मामला तय किए और इख्तदार उस पूरे के पूरे टोले के हवाले कर दिया इस मुल्क का। और फिर उस टोले ने जो इस मुल्क के साथ किया वो बस आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हर शहरी जानता है, हमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। हर शहरी, हर घर में बैठा शख्स जानता है कि उनकी जिंदगी को अजीरन इन्होंने कैसे किया। पाकिस्तान का सत्यानाश करके गए हैं, पाकिस्तान का, पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान की सियासत का, पाकिस्तान की जमहूरियत का, पाकिस्तान के आइन का सत्यानाश करके गए हैं। और उनके क्रेडिट पे क्या है, शहबाज शरीफ साहब के क्रेडिट पे क्या, इन 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद के क्रेडिट पे क्या, 16 महीनों का खाता, 10,000 सियासी कैदी और बाकी जितने भी रहनुमा हैं वो इस वक्त जेलों में हैं और 3-3 महीने से जेलों में है। शहीद अरशद शरीफ का कत्ल इनके खाते में है और इनकी चार्जशीट में शामिल है। इमरान रियाज खान 3 महीने से लापता, इनकी चार्जशीट में शामिल है। और बाकी बेशुमार जर्नलिस्ट जो हैं जिनको उठाया गया, जिनको बेलिबास किया गया, जिनको मारा गया, जिनको पीटा गया, वो इनकी चार्जशीट में शामिल हैं। और बाकी जो मुझ समेत बाकी जो 4 सहाफ़ी हैं, डॉक्टर मुईद हैं, वजह सईद खान हैं, शाहीन सिबाई हैं, उनके खिलाफ मुकदमात, बेबुनियाद मुकदमात, झूठे मुकदमात, सहाफ़ियों पे मुकदमात, सहाफ़ियों के मालकान पे मुकदमात, टीवी चैनल्स को बंद करने के मामलात, ARY बंद, बोल बंद और बेशुमार मुकदमात, ये सारे के सारे इनके क्रेडिट पे हैं। इन्होंने हर चीज का, सियासत का, सहाफत का, आइन का, बुनियादी इंसानी हकूक का गला घोंटा। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी, क्रेडिट पे इनकी ये है और इनकी क्रेडिबिलिटी भी यही है। और फिर कहते हैं कि हमने तो एक भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। और फिर जिस तरीके से इमरान खान साहब को सजा दिलवाई गई वो पूरी दुनिया के सामने इस वक्त जग हंसाई का सबब है। पाकिस्तान का निजाम इंसाफ, ये है जिस सारी की सारी दास्तान। और इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं और चंद लोगों ने 25 करोड़ आवाम में से वो खिताब सुना। अब आगे बढ़ते हैं उसके मुकाबले में, क्योंकि यौम आज़ादी की तकरीबात थी और मुस्लिम लीग नवाज ने कोई कॉल नहीं दी कि यौम आज़ादी हमने मनाना है, पीपल्स पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी, मौलाना साहब ने कोई कॉल नहीं दी, बल्कि पिछले साल ये कहते रहे कि हम तो यौम आज़ादी को मानते ही नहीं है। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन जो पार्टी, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसको कहते हैं ये मुल्क दुश्मन पार्टी है, जिसके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक किया जा रहा है, जिनके बुनियादी हकूक सलब किए गए हैं, जिनके लिए ना आइन है, ना कानून है, ना दस्तूर है, ना अदालतें हैं, सब कुछ मिलिया मेट कर दी गई है उनके लिए और उनको एक 3rd क्लास शहरी बना के रखा हुआ है, 3रे दर्जे का शहरी। ऐसा सलूक हो रहा है जैसे दहशतगर्द होते हैं। उस जमात ने यौम आज़ादी मनाया कल जोशो खरोश से और एक कैदी के हुक्म पर, एक कैदी के कहने पर, एक कैदी की कॉल पे लाखों आवाम जो है पाकिस्तान की सड़कों पर थे।
تو یہ ہے اس قیدی کے ساتھ موازنہ جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، بےہودہ الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ جیل کاٹ رہا ہے اور جیل کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے اور جیل کے اندر اور اف تک نہیں کر رہا اور ان سے مراعات نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ نہ جھکنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو بہت ساری آفرز کی جا چکی ہیں، بہت ساری آفرز کی جا رہی ہیں۔ تو یہ تو ہے سچویشن جی۔ آج انوار کاکڑ صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم کے طور پہ باقاعدہ طور پہ آ جائیں گے، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، حکمراں اتحاد سابق جو ہو چکا ہے، اب اس کے اندر دراڑیں پہلے سے ہی موجود تھیں، اب ایک دوسرے پہ الزام بھی تراشے جا رہے ہیں، اور انوار کاکڑ صاحب کو آپ نہیں لے کے آئے، کون لے کے آیا، آپ لے کے آئے، ہماری لسٹ میں نام نہیں تھا، آپ کی لسٹ میں نام نہیں تھا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور اب آتے ہیں جی کہ انوار کاکڑ صاحب کیا کرنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ اب انوار کاکڑ صاحب کی منت سماجت، ان کی اب بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں، اور بوٹ پالش کرنے والے سارے کے سارے شامل ہیں کہ اب ہمارے وزیر بھی شامل کر لیں، ہمارا بندہ بھی کابینہ میں شامل کر لیں، ہمارا بندہ بھی کابینہ میں شامل کر لیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری سچویشن میں ہوتا کیا ہے اور کیا یہ معاملات آگے بڑھ سکیں گے یا نہیں۔ اب جو کابینہ کے نام آ رہے ہیں پہلے ذرا وہ سن لیں۔ کاکڑ صاحب جو ہیں وہ سب کے چڑھاتے نکالیں گے، کیونکہ کاکڑ صاحب جو ہیں ان کے کسی بھی لسٹ میں نہیں تھے، یہ تو آپ کو پتہ چل چکا ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو نام آ رہے ہیں جی، وزیر خزانہ آ رہے ہیں حفیظ شیخ صاحب۔ حفیظ شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، اور اگر وہ گیلانی صاحب سے وہ 2 نمبر طریقے سے جو ووٹ فلور کراسنگ کی گئی، ووٹ خریدے گئے، اگر گیلانی صاحب سے وہ الیکشن نہ ہارتے تو انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا، اور وہی حفیظ شیخ صاحب بھی آخر تک وزیر خزانہ رہتے، لیکن وہ چونکہ الیکشن ہار گئے، گیلانی صاحب جیت گئے، اس لیے ان کو وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے، لہذا ان کو فارغ ہونا پڑا۔ حفیظ شیخ صاحب کا نام ہے سر فہرست وزیر خزانہ کے لیے۔ اب اگر حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب پھر اکانومی صحیح چلا رہے تھے، اور عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ ٹھیک تھے، کیونکہ اسد عمر صاحب کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے تھے، اور حفیظ شیخ صاحب نے قابو کرنا کنٹینیو کرنا تھا۔ تو دیکھنا ہے کہ اگر حفیظ شیخ صاحب آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب کے وزیر خزانہ ٹھیک آدمی تھے اور وہ اکانومی صحیح چلا رہے تھے۔ دوسرے جو آ رہے ہیں جی ڈاکٹر شعیب صدر، ان کا نام آ رہا ہے وزیر داخلہ کے طور پہ۔ اگر ڈاکٹر شعیب صدر بھی آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی عمران خان صاحب کے بہت ہی قریبی، بہت ہی کلوز تھے، ان کو بھی اہم ذمہ داریاں دی گئیں، اور اس کے بعد آخری جو سائفر انویسٹیگیشن تھی اس کے لیے بھی ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی خدمات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی تھی جیسے جنرل طارق صاحب نے کی۔ تو ڈاکٹر شعیب صدر صاحب آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کی چوائس پہ ٹھیک تھی۔ تو اس کے بعد اگلے جو ہیں جی جلیل عباس جیلانی صاحب آئیں گے وزیر خارجہ کے طور پہ، ان کا نام لیا جا رہا ہے، اور جلیل عباس جیلانی صاحب پیپلز پارٹی کی اس لسٹ میں شامل تھے جس میں نگراں وزیر اعظم جن کو بنایا جانا مقصود تھا۔ یہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے بارے میں۔ اب ہے وہ وزیر خارجہ آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے باقی جو نام آ رہے ہیں جی ان میں آسن بھون صاحب ہیں، وہ آ رہے ہیں لا منسٹر، اور آسن بھون جو ہیں یہ ہیں خاص طور پہ یہ پنڈی کے ہیں جی، اور یعنی کہ پنڈی کے کیمپ کے ہیں، اور اس رات بہت متحرک تھے آسن بھون جو ہیں، اس رات بہت متحرک تھے جس رات 9 اور 10 اپریل عدالتیں کھلوائی گئیں، اور ان کا پھر لوکیشن بھی آ گئی تھی، اور ان کے فون نمبر سے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں سامنے آ گئی تھیں۔ تو بہرحال آسن بھون صاحب لاہور سے ہیں، اور یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کے کافی قریبی ہیں، اور وہ آ رہے ہیں لا منسٹر کے طور پہ۔ ذوالفقار چیمہ صاحب، لا منسٹر ذوالفقار چیمہ صاحب کو کون سی ذمہ داری دی جائے گی؟ اگر آتے ہیں تو ذوالفقار چیمہ صاحب نواز شریف صاحب کے بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں، بہت ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر ہے جی سرفراز بگٹی صاحب، ظاہر ہے انوار کاکڑ صاحب آئیں گے تو پھر سرفراز بگٹی تو ان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ یہ جوڑی ہے اور دوست بھی ہیں، اور بلوچستان سے بھی ہیں، بلوچستان عوامی پارٹی سے بھی ہیں، تو لہٰذا سرفراز بگٹی صاحب بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ، اور اس کے بعد گوہر اعجاز ہیں، وہ وزیر انڈسٹریز، وزیر تجارت کے طور پہ آ رہے ہیں۔ تو یہ ساری کابینہ اگر دیکھی جائے تو یہ ایسی کابینہ نظر آ رہی ہے کہ یہ 2-4 مہینے کے لیے نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات لمبے کھینچنے کا ارادہ ہے، اور یہ 3 سال ہوگی، 2 سال ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ الیکشن کروائیں گے 25 میں جا کے، 2025 میں جا کے الیکشن کروائیں گے۔ یہ 23 میں بھی نہیں ہونے اور 24 میں بھی الیکشن نہیں ہوں گے، 25 میں جا کے الیکشن ہوں گے،
اور 25 میں اور بھی بہت کچھ ہوگا 2025 میں، لہذا اس 2025 میں اور بہت کچھ ہونے سے پہلے الیکشن کروائے جائیں گے اور پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ یہ راز ہے 25 والا، تو کوئی جمع تفریق کر کے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھ لیں، کیونکہ وہ گھمسان کا رنگ پڑنا ہے 2025 میں، اس لیے 24 جو ہے وہ اب، لیکن سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے، یہ جو الیکشن ڈیلے کرنے والی جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اعلیٰ عدلیہ، کہ اعلیٰ عدلیہ سے یہ ٹھپا کیسے لگوائیں گے کہ الیکشن ملتوی کروانے ہیں اور الیکشن نہیں کروانے تو یہ پھر کیسے کروائیں گے۔ اس کی ریزن ہے جواز بنانا چاہ رہے ہیں یہ مردم شماری کو، کیونکہ اب ان کو یہ تو ایک خود ہی اپنے پاؤں کٹوا چکے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑے مار چکے ہیں، پی ڈی ایم اور تمام 15 جماعتیں، پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی۔ پیپلز پارٹی اگر رجسٹ کرتی اور چاہتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہو سکتا تھا، لیکن اب پیپلز پارٹی کو شاید احساس ہو جائے گا کہ کاکڑ صاحب کا دور جو ہے ان کے لیے کتنا بھیانک ثابت ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ خاص طور پہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر ہے یہ بھی کنٹینیو کرے گی، خیبر پختونخوا کی کابینہ فارغ ہو گئی ہے، نگراں وزیر اعلیٰ موجود ہیں، گورنر صاحب تبدیل ہو جائیں گے، مولانا صاحب کو بھی اندازہ ہونے والا ہے آنے والے دنوں میں کہ ان کے ساتھ کیا ہونی ہے، اور اب آگے گورنر پنجاب بھی تبدیل کیے جائیں گے، گورنر پنجاب بھی تبدیل ہوں گے، تو سارے گورنر تبدیل ہونے سوائے سندھ کے کامران ٹیسوری صاحب بچیں گے، باقی تینوں صوبوں کے گورنر تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہ آہستہ آہستہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ یہ چیز جو ہے آگے بڑھے گی اور الیکشن جو ہے وہ 2025 میں ہوگا، کم از کم مارچ 2025 سے پہلے الیکشن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 23 اور 24 اور پھر 25 یہ ٹینیور جو ہے، یہ نگراں سیٹ اپ جو ہے یہ 2 سال کے لیے تو ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ کیسے کروائیں گے، یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کا بھی امتحان ہے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی، کہ وہ اس پل صراط کو کیسے آگے لے کے اس پل صراط سے کیسے گزریں گے، اور اس کی ریزن ہے کہ جسٹس قاضی فائز صاحب پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، نواز شریف صاحب کو بھی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور وہ سارے آ کے راستے کھولیں گے، دروازے کھولیں گے، لیکن اس کے لیے جسٹس قاضی فائز صاحب جو ہیں، کیا وہ اور ان کے آنریبل ججز، کیونکہ صرف جسٹس بندیال صاحب ریٹائر ہوں گے، باقی سب تو ہوں گے، تو کیا وہ تمام ججز بھی الیکشن کو ملتوی کروانے کے لیے بیساکھیاں فراہم کریں گے، جواز فراہم کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اس طرح کا کوئی اقدام کریں کہ الیکشن ملتوی کروا دیے جائیں مردم شماری کی بنیاد پہ، کیونکہ اب یہ تو کلیئر ہو چکا ہے کہ جی الیکشن کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ دستور ہے لیکن دستور پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، جہاں پہ جمہوریت ہے لیکن الیکشن ضروری نہیں ہے، انتخابات کروانا ضروری نہیں ہے کہ آپ انتخابات کے بغیر بھی آپ چلا سکتے ہیں، جہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ مختصر مدت کے لیے ہوتا ہے، صرف ڈے ٹو ڈے بیسس اور الیکشن کروانے کے لیے، لیکن وہ روایت بھی اب ختم ہو چکی ہے کہ نہیں، ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیئر ٹیکر جو جب تک چاہیں چل سکتے ہیں۔ تو آئندہ اگست اسی مہینے میں اور ستمبر سے پہلے یعنی کہ کچھ اور کام بھی ہونے ہیں، 2-3 بڑے بڑے کام ہونے ہیں، اور اگر وہ 2-3 بڑے بڑے کام ہو گئے تو سیاست کا نقشہ کچھ اور ہوگا، اگر وہ نہ ہوئے تو پھر سیاست کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے، کیونکہ ابھی ذرا وہ میچ پڑا ہوا ہے، میچ پھنسا ہوا ہے، اور ابھی کبھی ادھر وہ رسہ کشی کی طرح جو ہوتا ہے، کبھی تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے، کبھی تھوڑا سا ادھر ہو جاتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے نگراں سیٹ اپ۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، صدر مملکت بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان بھی، تو فی الحال یہی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب دائم ہیں، اور جیل سے بیٹھ کے قیدی نمبر 804 جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے اپنے معاملات اپنی پارٹی پہ پوری گرفت کی ہوئی ہے، اور حسان نیازی صاحب جی گرفتار ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب کے بھانجے بھی ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، ان کو مبینہ طور پہ ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا ہے، اور اب دیکھنا ہے کہ ان کو کسی کورٹ آف لا میں پیش کیا جاتا ہے یا پھر ابھی ان کی گرفتاری کو مخفی رکھا جائے گا۔ 9 مئی کے حوالے سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے، اب دیکھیے آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔